मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको ना अपने ही हाथ पर जो मेरी लाइंस बनी हुई हैं उनको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि मुझे इल्म पामिस्टी सीखने का शौक कैसे पैदा हुआ। ये 1984 में मैं 8 क्लास में पढ़ता था। 8th में 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो कीरू या कैरो एक अंग्रेज पामिस्ट है, तो उसकी जो है ना वो उर्दू ट्रांसलेशन में मेरे पास एक किताब आई। क्योंकि हमारे दौर में 84 में तो मोबाइल वगैरह थे नहीं, हम बुक्स पढ़ने के बड़े शौकीन थे। और जब पामिस्टी की मैंने पहली दफा कीरू की बुक पढ़ी तो वहां पे उसने जो जिंदगी की लाइन के बारे में बताया ना, तो जो पहली बात लिखी हुई थी ना उस किताब में, कीरू कहता है कि आपकी अगर ये जिंदगी की लकीर है और आपकी दिमाग की ये लकीर अगर ये आपस में जुड़ी हुई हो तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, बहुत ज्यादा हसास होंगे। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी वाली बात आएगी वो आपके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं। जिनकी परेशानियां, टेंशन आपके दिलो दिमाग से निकलती नहीं, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। और दूसरी बात यह कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हसास होते हैं। जब मैंने ये लाइन पढ़ी और फिर मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये बात बिल्कुल ठीक है, तो 100% बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल मैं सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा हूं, मैं बहुत ज्यादा हसास भी हूं, मैं कोई भी डिसीजन लेते हुए 1000 दफा सोचता हूं। तो मेरे दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि ये हाथ की लकीरों का इल्म बड़ा परफेक्ट है और मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। फिर मैंने उस किताब को मुकम्मल किया और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे उस्ताद भी मिले, टीचर भी मिले, जिनसे मुझे पामिस्ट्री सीखने का मौका मिला। बड़ी नायाब इल्म पामिस्ट्री की किताबें भी मुझे दस्तयाब हुई, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं पीयूएफ वाकएंड में एज अ सुपरवाइजर में जॉब की। वहां पे पीयूएफ जो वाकएंड के लोग हैं उन्हें पता है कि वहां पे कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उधर। तो वहां पे मुझे इल्म पामिस्ट्री की जो नादर बुक हैं, जिनमें जुल्फकार अली भुट्टो का हाथ, जनरल जिया का हाथ, सदर अयूब का हाथ, कायदे आजम का हाथ, और वो आप ये कह लें कि वो बहुत मोटी मोटी किताबें, वो मैंने मार्केट में पाकिस्तान में किसी भी बुक स्टॉल पे वो किताबें नहीं देखी जो मुझे वहां पे किताबें पढ़ने का मौका मिला। और मैंने फिर बड़ी डिटेल के साथ उनकी स्टडी की और वहां से मुझे बहुत ज्यादा पामिस्ट्री मजीद सीखने का मौका मिला। और अब ये कह लें कि ये मैंने 93 से 96 के दरमियान जॉब की थी। फिर 4 साल जॉब करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। लेकिन वहां पे मैंने क्या किया कि जो मैंने 4 साल जॉब की वहां पे मैंने स्टडी बहुत ज्यादा की इल्म पामिस्ट्री पे। 4 साल आप यही कह लें कि मैंने दिन रात एक करके उन किताबों को पूरा अपने अंदर घोल लिया, मैंने उन किताबों को पी लिया। तो मजीद मेरे इल्म में निखार आया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब यूट्यूब का दौर आया तो ज़ाहिर है मेरे पास जो पाकिस्तान में जितना भी इल्म पामिस्ट्री में काम हो चुका था या जो कीरू ने अपनी किताब में जो कुछ बताया था वो तो मेरे पास था। अब मैं ये चाहता था कि जो इल्म पामिस्ट्री है ये इल्म निकला है इंडिया से। 5000 साल पुराना इल्म है और इस पर सबसे ज्यादा वर्क इनके हिंदू धर्म ने की है, हिंदू मजहब ने इस पर काम किया है। तो मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना इंडियन जो राइटर हैं, जो उनका ज्योतिष है उसको मैं सीखूं, समझूं और देखूं कि मैं अपना जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दी है और जो इंडियन के पास नॉलेज है उन दोनों का मैं मुवाजना करूं और मैं कुछ नई चीजें इंडियन से भी सीखूं। लेकिन हमारे दौर में इंडियन ना तो हमें हिंदी पढ़नी आती है, सीधी और साफ बात है। जब वो हिंदी बोलते हैं तो वो उर्दू की तरह कुछ मिलते जुलते अल्फाज मिलते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं जो हिंदी स्टोरियां होती थी ना, ड्रामे होते थे या कहानियां होती थी, तो हिंदी मेरी उस वक्त बड़ी स्ट्रांग थी। और बचपन में मैंने इंडियन मूवीज भी बहुत ज्यादा देखी हैं, तो मेरी हिंदी बड़ी स्ट्रांग थी। तो जब मैंने फिर यूट्यूब पे आया और यहां पर फिर मुझे हिंदी जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, फिर मैंने इनका, आप ये कह लें कि 6 साल पहले जब मैंने चैनल बनाया था तो 1 साल मैंने लगातार इन तमाम जितने भी बड़े बड़े इनके पामिस्ट हैं, इनके जो बड़े बड़े गुरु
اس وقت انڈین میں بیٹھے ہوئے، ان سب کے چینل کی ساری ویڈیو میں نے پوری رات دیکھی ہے کہ میں ان سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کروں، اور شکر الحمدللہ پھر میں نے ان سے جتنا بھی نالج تھا ان کے پاس، ان کو بھی میں نے اپنے پاس سمیٹ لیا، اس کو بھی اپنے سینے کے اندر جذب کیا۔ اب میرے پاس پاکستان میں جو ورک ہو چکا تھا 40 سال، یعنی کہ 84 سے لے کے 2012-13 تک میں نے جتنا بھی نالج سیکھا تھا وہ بھی آلریڈی میرے پاس تھا، 35-40 سال کا نالج وہ تھا، اور پھر یوٹیوب پہ آ کے جو انڈین پامسٹ کے پاس جو بھی نالج تھا وہ بھی میں نے ان سے لے لیا۔ تو شکر الحمدللہ میری پامسٹری بڑی سٹرونگ ہو چکی ہے، اور میں نے انہی پامسٹ سے پھر میں نے اسٹرالوجی بھی سیکھی ہے، یہ جو 12 خانوں والی کنڈلی ہے، میں نے لوشو بر چارٹ بھی انڈین سے ہی سیکھا ہے۔ ظاہر پاکستان میں تو لوشو کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں پہ تو لوشو پہ کسی نے کام ہی کوئی نہیں کیا، اور شکر الحمدللہ میں پاکستان کا پہلا بندہ ہوں جس نے لوشو پہ بے شمار ویڈیو بنائی ہیں، کنڈلی بنانا آپ کو سکھائی ہے، ابھی میں نے آپ کو ریپیٹڈ نمبر کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں، مسنگ نمبر کے بارے میں ویڈیو بنائی ہیں، تو آپ کو میں لوشو بر چارٹ بھی انشاءاللہ تعالی مکمل کورس کی شکل میں آپ کو سکھاؤں گا، آپ کو جو 12 خانوں والی جنم کنڈلی ہے وہ بھی سکھاؤں گا، اور علم پامسٹری جس میں میرا تقریباً 35-40 سال کا ورک ہے وہ میں تو تقریباً 6 سال سے آپ کو سکھا ہی رہا ہوں۔ تو آج بات کریں گے میرے اپنے ہاتھ کی، کیونکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں سر آپ علم پامسٹری پہ کس حد تک یقین کرتے ہیں، کس حد تک سچا علم ہے؟ بھائی یہ میرا ہاتھ ہے، 40 سال سے میں نے اپنے ہاتھ پہ ہی بہت زیادہ ورک کیا، اپنے ہاتھ کو اور اپنی زندگی کو۔ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ بہتر تو کوئی بندہ نہیں نا جانتا میری زندگی کو، کیا خیال ہے؟ لیکن میں آپ کو ہاتھ کی لائنوں سے اور اپنی زندگی کو آج بڑی باریکی کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، ویڈیو بڑی دلچسپ ہے۔ اگر آپ علم پامسٹری ایک ہی ویڈیو کے اندر بہت زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 60 سے 70% آپ کو پامسٹری آ جائے گی اگر آپ میری آج کی یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو۔ جناب یہ ہوتا ہے انگوٹھے کا فرسٹ پور، انگوٹھے کا فرسٹ پور بتاتا ہے کہ آپ کی ول پاور بڑی سٹرونگ ہوتی ہے۔ یہ تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری اچھی ول پاور دی ہے، میں کسی بھی کام کو شروع کر لوں تو میں اس کو بیچ رستے میں نہیں چھوڑتا، اپنا کام مکمل کرتا ہوں، اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتا، یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے۔ اور یہ دوسری یہ کہ یہ تھوڑا سا کمر نما انگوٹھا ہے، جب انگوٹھا آپ کا کمر نما ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ میں بڑا شائننگ سٹوڈنٹ تھا اپنی کلاس میں، جو کلاس کے 2-3 لڑکے لائق ہوتے ہیں نا، ہمارا آپس میں ہی کمپٹیشن چلتا تھا، کبھی میں فرسٹ آ گیا، کبھی سیکنڈ آ گیا، کبھی تھرڈ آ گیا۔ تو یہ ہمارا شکر الحمدللہ اسٹڈی میں اسکول دور میں میں نے بڑی یعنی کہ اسپیچز بھی کی ہیں، تقاریر بھی کی ہیں۔ وہ بچہ جو اسکول میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے وہ میرا اسی طرح کا جو ہے نا، وہ میں نے اسکول میں ایک بڑی شاندار زندگی گزاری ہے، اور بچپن سے ہی 5th کلاس میں میں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے پہلی سپیچ کی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ہی بچپن میں یہاں سے ایک سن لائن نکلی ہے، یہ دیکھیں آپ، یوں اوپر جا رہی ہے۔ تو اس وقت میں 5th کلاس میں پڑھتا تھا، تو یہاں سے سن لائن جو ہے اوپر کی طرف نکلی ہے۔ تو سن لائن انہی لوگوں کے ہاتھ پہ نکلتی ہے جو بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ ان کے پاس ٹیلنٹ ہو، جو ذہین ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی نیم فیم دیا ہو، جو ایک اپنی پہچان بناتے ہیں۔ شکر الحمدللہ پہلے اسکول میں ایک اچھی ریپوٹیشن تھی، ایک اچھا نام تھا، اور 8 کلاس میں ہی میں عمران خان میرا آئیڈیل تھا، یہ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہے وہ میرا، میں بہت اچھا کرکٹ کا بھی پلیئر ہوں، آل راؤنڈر تھا، عمران کو میں نے کاپی کیا۔ تو بولنگ میری اتنی زبردست سپیڈ ہوتی تھی کہ جب میں بولنگ کراتا تھا تو ٹھپا لگنے کے بعد میری گیند نظر نہیں آتی تھی، اتنی سپیڈ ہوتی تھی۔ شکر الحمدللہ بہت اچھی بولنگ کروائی، فاسٹ بولنگ عمران خان کو کاپی کیا، اور گیم میں ایک اپنے شہر میں جو ایک ہوتے ہیں نا، وہ جتنے اپنے ہم عمر لڑکے تھے یا تھوڑے بڑے تھے، تو گیم کھیلنے کی وجہ سے بھی مجھے آپ یہ کہہ لیں کہ 84 سے لے کے تقریباً سن 2000 تک تو میں نے گیم کھیلی ہے۔ تو 84 سے لے کے 2000 تک میں نے بہت اچھا گیم میں بھی ایک اپنی شہر میں، اپنے سٹی میں ایک اپنی جان پہچان بنائی، ایک اپنی یعنی ہوتا ہے نیم فیم، آپ کو سارا شہر جانتا ہو، آپ کو چہرے سے پہچانتا ہو۔ تو وہ چیز مجھے بچپن سے ہی ملی، نیم فیم ملا، گیم کی شکل میں بھی ملا، گیم سے بھی میں نے اپنا ایک نیم فیم بنایا، اور اسٹوڈنٹ دور میں اپنے اسکول دور میں بھی میں نے ایک اپنی پہچان بنائی۔ اور وہ پہچان جو ہوتی ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو کہ آپ جینیس اسٹوڈنٹ تب ہوں گے جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت اتنی لمبی دماغ کی لکیر ہوگی۔ تو میں
یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا تیز دماغ دیا تھا کہ میں گھر آ کے میں نے کبھی بھی خاص کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا. جو کچھ ٹیچر کلاس میں پڑھاتے تھے میں ادھر ہی بیٹھ کے یاد کر لیتا تھا. آج کل دیکھیں بچوں کو، میں اپنے بچوں کو اکیڈمیوں میں بھیج رہا ہوں، ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، لیکن آج کل کے بچے نہ اتنے جینیس ہیں، نہ ان کو پڑھائی کے ساتھ اتنی دلچسپی ہے، اور نہ آج کے اسٹوڈنٹ وہ ہماری طرح کے رہے ہیں، نہ ٹیچر آج کل کے ہماری طرح کے رہے ہیں. آج کل تو کاروبار ہو گیا، تعلیم جو بزنس ہے، کاروبار ہے، اور بچوں کو بھی کوئی عشق نہیں ہے پڑھائی کے ساتھ، اور نہ اساتذہ کو. اساتذہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن ہمارا دور تھا، شکر الحمدللہ، بڑے ذہین ترین سٹوڈنٹ تھے جو میرے 3-4 دوست تھے، اور میرا انہی کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا. اور جب آپ کے پاس اتنی ڈارک گہری دماغ کی لکیر اتنی لمبی ہو تو آپ کو مشکل سے مشکل سوال، لمبے سے لمبا سوال میں 10-15 منٹ میں یاد کر لیتا تھا. اور میرے ایک چیز یہ تھی کہ میں چیز کو سمجھ کے رٹا نہیں لگاتا تھا، یاد کرتا تھا، سمجھتا تھا. شکر الحمدللہ میرا میتھ بڑا اچھا ہے، اور تقریباً سارے مضامین میرے اچھے تھے. انگلش بھی اچھی تھی، میتھ بھی اچھا تھا، اور اسکول دور میں ایک اچھی سٹڈی کی. تو اچھی سٹڈی کے لیے آپ کے پاس ایک خوبصورت دماغ کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ آپ کی میموری بڑی شارپ ہو. تو شکر الحمدللہ میتھ سٹڈی میری بہت اچھی رہی. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندگی کی لائن کے ساتھ یہ جو جڑی ہوئی دماغ کی لکیر ہوتی ہے، یہ آپ کو سینسٹیو بناتی ہے، حساس بناتی ہے. تو یہ چیزیں بھی رہیں. اس کے بعد بچپن میں کوئی زیادہ آپ کو پتا ہوگا، جو ہم لوگ پیدا ہوئے نا 1969-70 میں، 70 کے عشرے میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، 70 کی دہائی میں، 1970 میں، تو اس دور میں دولت زیادہ عام نہیں تھی. ابو میرے آرمی میں تھے، تو بس نارمل سے حالات تھے، 7 بہن بھائی تھے ہم، تو بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں پڑھایا. ہماری تعلیم شکر الحمدللہ انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی، اچھی ایجوکیشن دی. اور ہم نے ایک بڑی غریبی والے دور میں نا ہم نے وہ اپنی پڑھائی کی. اسکول جاتے تھے تو پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے میرے پاس. تو لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ پڑھائی بڑی اچھی کی بغیر پیسوں کے. کالج دور میں بھی پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، کالج میں بھی بس ایسے ہی گئے، بس وہ بس کارڈ ہوتا تھا، وہ ٹریول ہمارا فری تھا، اور ایجوکیشن بھی فری تھی. تو بڑا اچھا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. غریبی بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی میں نے کافی حد تک اپنی مکمل کی. میں نے میکینیکل میں نا ڈپلوما کیا ویسٹ برٹش کالج گجرات سے. تو وہاں پہ میں نے 3 سال کا ڈپلوما کرنے کے بعد پھر مجھے پی آف واک اینڈ میں ایز اے سپروائزر وہاں پہ جاب کرنے کا موقع ملا. اور لیکن 4 سال کے بعد جاب مجھے نہیں اچھی لگی، میں نے جاب کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار یہ جاب ایک ہی کنویں کے مینڈک بنے رہو ساری زندگی، میں ادھر ہی بوڑھا ہو کے مر جاؤں گا، یہاں تو زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ کا مون سٹرونگ ہوتا ہے نا، اب آپ اس پوائنٹ کو آپ سمجھے، میں نے گورنمنٹ جاب کیوں چھوڑی. یہ جو مون ہوتا ہے نا، اور آپ کی دماغ کی لکیر اس مون کے ساتھ ہلکی سی ٹچ ہو رہی ہو، تو یہ مون آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز پیدا کرتا ہے، مون آپ کو شاعر بناتا ہے. تو بالکل میں بڑی کمال کی شاعری لکھتا ہوں، اور بالکل آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میں شاعری بھی شیئر کروں گا. سوچ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی غزلیں نا ہر روز آپ کے لیے 1-2 غزلیں میں اپنی شاعری جو میں نے خود لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو شاعری کے لیے آپ کے پاس مون ماؤنٹ پر یہ اس طریقے سے لائنیں اگر ہوں گی تو آپ کا یہ مون بڑا خوبصورت ہوگا. دماغ کی لکیر مون کی طرف آئے گی تو آپ کے اندر، میں بہت اچھا مصور بھی ہوں، بہت اچھا آرٹسٹ بھی ہوں، خطاطی میں بڑی زبردست کر لیتا ہوں، بہت خوبصورت لکھ سکتا ہوں. جیسے یہ اخبار میں وہ ہوتی ہے نا بڑی سرخیاں لکھی ہوتی ہیں، میں سیم اسی طرح کی رائٹنگ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے سن 84 سے ہی یہ سارے شوق میرے اندر پیدا ہوئے تھے. ڈرائنگ میری بچپن سے بڑی اچھی تھی، خطاطی میری رائٹنگ بڑی اچھی تھی. تو میں نے شکر الحمدللہ ساری زندگی میں لکھتا رہا ہوں، یا پڑھتا رہا ہوں یا لکھتا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا، یا پامسٹری اسٹرالوجی یہ کی ہے. تو جب بھی آپ کا مون یہاں پہ خوبصورت ہوگا نا، مون ماؤنٹ اس پر اس طریقے سے لائنیں ہوں گی، اس طریقے سے لائنیں ہوں گی، اس طریقے سے لائنیں ہوں گی، تو یہ آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز پیدا کریں گی. یہاں پر آپ سفر کی لائنیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں. میری کوئی بہت گہری لائن نہیں ہے، اسی وجہ سے میں کوئی بڑا سفر نہیں کر پایا. اگر یہاں پہ کوئی لائن ہوتی نا اس طرح قسمت کی لکیر یوں ہوتی، اور ایک بہت گہری لائن اس قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی، پھر میرا باہر کے ملک میں نے چلے جانا تھا، لیکن میں فوراً نہیں جا پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر کی خواہش بڑی شدید تھی، لیکن وہ میں سفر کر نہیں پایا. بس وہ نصیب میں نہیں لکھا تھا جانا، ورنہ میں نے اپنی طرف سے بڑی ایفرٹ کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ جو لائنیں ہوتی ہیں مون ماؤنٹ پر، اگر آپ کے ہاتھ میں یہ مون کا ایریا ہے
یہاں پر اگر گہری گہری لائنیں موجود ہیں اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں یہ والی لائنیں، تو 100% آپ بیرون ملک سفر کریں گے۔ اور اگر آپ کی یہ زندگی کی لکیر ہے، اس کے ساتھ ایک گہری گہری لائن زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، تو یہ لائنیں بھی آپ کو بیرون ملک سفر کرواتی ہیں، اور یہ لائنیں بھی آپ کو بیرون ملک سفر کرواتی ہیں۔ تو جناب اب آپ کو مزید میں بتاتا ہوں، جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر یہاں پر آپ کا اسکوائر کا سائن بنتا ہے یا یہ والی لائنیں بنتی ہیں، تو آپ کے اندر روحانیت، اسپرچولیٹی بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل شکر الحمدللہ، روحانیت کے ساتھ دلچسپی بہت زیادہ ہے۔ اولیاء اللہ کو سننا، ان کی باتیں سننا، اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں جاننا، یہ میرا ایک بچپن سے شوق رہا۔ ان کے اولیاء اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہوں، نہیں۔ میں جو ایک صحیح معنوں میں جو بزرگوں کا اصل میسج ہے نا، جیسے بلے شاہ کی شاعری ہے، بابا فرید کی کافی ہیں، سلطان باؤ کا کلام ہے، تو میں نے ان سے مستفید ہوا ہوں۔ میں نے قبروں پہ جا کے سجدے دینے کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ روحانیت ہے یا یہ کوئی دین ہے، نہیں، وہ شرک ہے۔ اگر آپ قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں تو وہ شدید شرک ہے، شرک نہیں انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو سلطان باؤ کا کلام ہے، جو ان کی شاعری ہے، جو بھی بزرگان دین نے اسلام کی خدمت کی ہے، چاہے شاعری کی شکل میں، چاہے وہ بلے شاہ نے لکھا ہو یا سلطان باؤ نے لکھا ہو، یا ان کے جتنے بھی اچھے اچھے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اپنی شاعری کے شکل میں بیان کیا۔ ہمارے علاقے میں، میں سرائے لنگیر کا رہنے والا ہوں، تو ہمارے ساتھ بالکل آزاد کشمیر میں کھڑی شریف میں میاں محمد بخش صاحب جنہوں نے سیف ملوک لکھی ہے، تو ان کا کلام بھی میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، کیونکہ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تفسیر جو ہے نا، وہ آپ کو ان بزرگوں کی شاعری میں آپ کو ملتی ہے۔ تو بالکل آپ ان کی شاعری کو سمجھیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، یہ بھی تقریباً مجھے جب میں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا اس وقت سے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ شروع کیا ہے، اور شکر الحمدللہ 40 سال میں نے اپنے دین کو سیکھا ہے، قرآن پاک کو ڈیپلی پڑھا ہے اور صحیح معنوں میں سمجھا ہے۔ مجھے اب کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے یا تاریخ میں یہ کیا ہوا تھا۔ شکر الحمدللہ اسلامک ہسٹری پہ بھی میرا پورا عبور ہے، نبی پاک کی جو سیرت ہے، جو ان کی حالات زندگی ہیں، ان کو بھی بڑا ڈیپلی میں نے پڑھا ہے، اور دین کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا، کیونکہ ہمارے دور میں نے بتایا نا کہ ہم نے سوائے بک ریڈنگ کے اور کچھ نہیں کیا، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ بھی نہیں کیا، مجھے اپنے دین پر، سچے دین پر رکھا ہے۔ میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں، میں نہ صحابہ کا گستاخ ہوں، نہ میرے دل میں اہل بیت کی نفرت ہے۔ شکر الحمدللہ مجھے اہل بیت کے ساتھ عشق ہے، مجھے حضرت علی کے ساتھ عشق ہے، اس کے علاوہ میں باقی کسی صحابہ کی بھی گستاخی نہیں کرتا، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کی گستاخی کرنے والے۔ تو جناب آگے چلتے ہیں۔ زندگی میں مشکلیں، پرابلم بالکل دیکھی، جب آپ کی قسمت کی لائن میں شروع میں جزیرہ ہو، یا یہاں پہ زندگی کی لائن آپ کی یہاں پہ ڈسٹرب ہو، تو بچپن تو بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے غریبی میں گزرا ہے، تو یہاں تک بھی تقریباً 27-28 سال کی عمر تک بھی ٹف آتی رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں قسمت کی لائن میں کٹ ہے۔ یہاں سے پھر آپ میری زندگی بہتری ہوئی ہے، 27-28 سال کی عمر کے بعد پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بہت محنت میں نے کی زندگی میں، اور شکر الحمدللہ پھر بے تحاشا روپیہ پیسہ کمایا بھی ہے، اور ابھی بھی دن رات محنت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ 6 سال ہو گئے میں نے چینل بنائے ہوئے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں نے ویڈیو اپلوڈ نہ کی ہو۔ ہر روز آپ کے لیے ایک نئی سے نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو سکھایا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں جو آپ کو دولت دیتی ہے نا، وہ یہ سائن ہے، یہ آپ کی زندگی کی لائن لمبی ہونی چاہیے، آپ کے پاس دماغ کی لکیر لمبی ہونی چاہیے، آپ کے پاس دل کی لائن بھی لمبی ہونی چاہیے، آپ کے پاس قسمت کی لائن بڑی شاندار ہونی چاہیے ایسے اوپر، اور آپ کے پاس کاروبار کی لکیر بھی ہونی چاہیے، یہ جو اوپر جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ کا ایک منی ٹرائی اینگل، یہ چھوٹے والا بھی بن رہا ہے اور یہ بڑے والا بھی منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے، تو 100% آپ کے پاس دولت آئے گی، اور اسپیشلی جب آپ کے پاس شہرت کی لائن، یہ شہرت کی لائن بھی اوپر جا رہی ہو، تو اب یہ آپ کے ٹرائی اینگل کو مزید ٹرائی اینگل آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹرائی اینگل کے اندر مزید ٹرائی اینگل، اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کے اندر بتاتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ آرٹسٹک کوالٹیز کے مالک ہیں، اور یہ چیز آپ کے اندر آپ کو ملتی ہے، یہ ہے جناب گارڈین اینجل لائن۔ تو 2-3 دفعہ میں مرتے مرتے بھی بچا ہوں، ایک حادثہ ہوا تھا اس میں بھی میں بال بچ گیا تھا۔ تو یہ زندگی کی یہ جو گارڈین اینجل لائن ہے، یہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے،
اور 100% آپ مرتے مرتے بچ جاتے ہیں، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ یہ گرڈل آف وینس ٹائپ کی لائنیں بن رہی ہیں، تو یہ بندے کے اندر بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں بھی پیدا کرتی ہیں، آپ الٹا سیدھے خیالات آپ کو آتے ہیں، شیطان کا بڑا شدید حملہ آپ پر ہوتا ہے، وہ آپ کو سیکسچولیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ سمجھنے کہ بڑا آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ شدید شیطان کا حملہ ہوتا ہے اگر آپ کا گرڈل آف وینس یہاں پہ ٹوٹا پھوٹا ہو۔ شیطان کا حملہ بہت شدید ہوگا، وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن شکر الحمدللہ میں گیم کھیلتا رہا ہوں، کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، تو میں ان کے وہ جو انسان نے گمراہ ہونا ہوتا ہے نا، وہ میں نہیں ہو سکا، یعنی کہ میں نے زنا نہیں زندگی میں کیا، میں نے عورتوں کے پیچھے میں نہیں بھاگا، لیکن یہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب ضرور کرتی ہیں، یہ آپ کے دماغ کو خراب بہت کرتی ہیں، آپ کو اپنے ساتھ اگر آپ گیم کی طرف متوجہ ہوں، آپ گیم کھیل رہے ہوں، پھر تو آپ غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے، لیکن اگر آپ گیم بھی نہ کھیل رہے ہوں اور پھر آپ جو آج کل کا ماحول ہے، موبائل ہے، ہر چیز میں آزادی ہے، تو پھر آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ دل کی لائن جب بہت زیادہ چوڑی ہوتی ہے تو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بندے کو جلدی پیش آتی ہیں، انسان کا ہارٹ ویک ہوتا ہے، تو میرا دل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ویک ہونا شروع ہو گیا ہے، تو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہیں۔ یہ جب دل کی لائن بہت چوڑی ہوگی تو آپ دل کی باتیں مانیں گی بھی بہت زیادہ، تھوڑے جذباتی بھی زیادہ ہوں گے، اور یہاں پر اگر کوئی لائن اس طریقے سے کاٹ دیتی ہے تو زندگی میں ایک دفعہ آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے، تھوڑی سی بدنامی ملنے کا بھی چانس ہوتا ہے، تو یہ بھی تھوڑی بہت مل گئی ہے۔ تو ان کے چیز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگ جاتا ہے، تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ، اور یہ جو ہیلنگز کوالٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ ان کے بارے میں اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں، اسپیکنگ پاور آپ کی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے، تو دیکھیں یہ میں نے ویڈیو کو صرف پلے کیا ہوا ہے اور میں نان سٹاپ بولے جا رہا ہوں اور زبان میری لڑکھڑا نہیں رہی اور فل بدی بول رہا ہوں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ویڈیو بنانا، نہیں، 22 منٹ ہو چکی ہیں، اگر مجھے 2 گھنٹے کی بھی مجھے مسلسل بولنا پڑے تو میں بول سکتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے بول سکتا ہوں، تو یہ چیز آپ کے اندر تب آتی ہے جب یہاں پہ آپ کی یہاں پہ 3-4 لائنیں اچھی ہو۔ یہ ہے مرکری ماؤنٹ، مرکری ماؤنٹ پر یہ جو لائنیں ہوں گی یہ آپ سے اچھی گفتگو کرائیں گی، آپ کی سپیکنگ پاور بڑی زبردست ہوگی، شاندار ہوگی۔ اولڈ ایج میں روپیہ پیسہ آئے گا آپ کے پاس، یہ دیکھ سکتے ہیں، تو 2-2 3-3 4-4 جگہ سے انکم آ رہی ہے، تو شکر الحمدللہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں پہ اسکوائر کا سائن بن رہا ہے اس طریقے سے، تو پراپرٹی، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، بالکل اس چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ کبھی کبھی نیگیٹیوٹی یا اپنے رشتوں سے کچھ دکھ ملنا، اگر دل کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے رشتوں سے کچھ نہ کچھ دکھ ضرور ملتے ہیں، تو وہ ہر انسان کو ملتے ہی ہیں، وہ مجھے کون سا الگ سے مل گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو یہ پہلی میری منگنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ میری شادی ہوئی ہے جناب، لو میرج ہے، اور شکر الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور بیٹوں کی لائنیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 4 بیٹے ہیں جی، 3 لائنیں، 1 2 3 اور یہ 4 لائنیں یہاں پہ اگر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر اگر آپ کو بیٹوں، جو لوگ دیکھتے ہیں کہ مجھے اولاد ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ ہے آپ کا بیرونی منگل، یہاں پر اگر گہری 3-4 لائنیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا ضرور دے گا، اور اگر انگوٹھے کے سبھار پر 3-4 لائنیں موجود ہیں تب بھی آپ کو بیٹا دے گا، اور اگر شادی کی لائن کے اوپر اس طریقے سے لائنیں آپ کو مل جاتی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ بیٹا ضرور دے گا، لیکن یہ لائنیں گہری ہونی چاہیے، پہلے نمبر پہ اس جگہ پہ، دوسری اس جگہ پہ، اور تیسرا نمبر پہ اس جگہ پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا اور زندگی میں آپ کو کامیابیاں ضرور ملیں گی۔ یہ آپ کی 6 سینس اور چھٹی کب آتی ہے یہ والی آنکھ، تو شکر الحمدللہ 6 سینس میری بڑی کمال کی ہے، میں بندے کا چہرہ دیکھ کے بندے کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا بڑھاپا بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، تو شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور زندگی میں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں رائٹ ہینڈ پہ، تو رائٹ ہینڈ پہ بھی اسکوائر کے سائن بن رہے ہیں، زندگی کی لائن، پھر یہ گارڈین اینجل لائن، پھر یہ قسمت کی لکیر ہے، پھر یہ قسمت کی ڈبل لکیر ہے۔ جب آپ کے پاس اتنی بڑی 2 قسمت کی ڈبل لکیریں ہوتی ہیں تو پھر روپے پیسے کی آپ کو کمی کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سن لائن بھی آپ کی ڈبل ٹرپل ہے، تو 2 شاخہ اوپر جا کے ہو رہی ہے، تو یہ بھی آپ کو نیم فیم بھی ملتا ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو میرا سنگل ایم بھی بن رہا ہے، ڈبل ایم بھی بن رہا ہے۔ اب سنگل ایم کیسے بنتا ہے؟
सिंगल एम ये बन रहा है, देखिए एक एम अब ये बन गया, और डबल एम कैसे बनता है, डबल एम यूं बनता है, ये देखिए ये और ये। तो मेरा हाथ में शोहरत की लाइन भी है, सिंगल एम भी बन रहा है, डबल एम भी बन रहा है, और ये डबल मनी ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है, यहां पे मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ये जबरदस्त साइन है, ये सारे ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो जिंदगी के पहले 28-30 साल थे वो तो बड़ी गरीबी में गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह का बड़ा करम है कि उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बेतहाशा नवाजा है, और अभी तक अल्लाह ताला नवाज रहे, रुपए पैसे की कमी कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला होगा, मैंने आपको अपनी लाइफ सारी खोल के बता दी है। कोई भी पामिस्ट अपनी लाइफ को इस तरीके से खोल के नहीं बताता। मैंने तो आज तक यूट्यूब पे किसी पामिस्ट को अपने हाथ पे वीडियो बनाते नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने आप को एक खुली किताब की तरह आपके सामने रखा है कि आप मेरे हाथों से पामिस्ट्री सीख लें, ठीक है जनाब। और आपको कोई डाउट भी ना रहे कि जनाब ये कोई इल्म सच्चा होता है कि नहीं सच्चा होता, ये किस हद तक लाइनें सही बताती है कि नहीं बताती। ओ खुदा के बंदो, 40 साल हो गए मुझे ये पामिस्ट्री पढ़ते हुए, और अपनी जिंदगी को और अपने हाथ की लाइनों को पढ़ते हुए, जो कुछ भी जैसे भी जिंदगी गुजरी है इन लाइनों के मुताबिक ही गुजरी है। और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था, 28-30 साल की उम्र तक, तो मैं अपने हाथ की लाइनें देख के मुझे अपने रब पर पूरा यकीन था कि आगे अल्लाह ताला ने मेरी लाइनें बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं। मेरे पास मनी ट्रायंगल भी है, मेरे पास सिंगल एम भी बन रहा है, डबल एम भी बन रहा है, शोहरत की लाइन भी है। तो आगे मुझे अल्लाह ताला नेम फेम भी देगा, दौलत भी देगा, और जिंदगी की सारी खुशियां आसाइशें मिलेंगी। मैंने अल्लाह ताला से अपने अच्छे की उम्मीद रखी, और अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा ही दिया, और अभी तक अल्लाह ताला मुझे नवाज रहा है, दे रहा है। तो आप भी अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, अपनी नीयत को अच्छा रखें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अपनी नीयत को बुरा ना करें, बदनीयत ना बने आप। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अता करेगा, और जिंदगी की सारी खुशियां आसाइशें आपको मिलेंगी। मेरी दुआएं आपके साथ है। आधे घंटे की वीडियो बन गई है। अगर मैं ज्यादा डीपली अपने लाइनों को बारीकी के साथ रीड करना शुरू करूं ना, तो ये 2 घंटे की वीडियो बनती। अगर मैं अंगूठे को, शहादत की उंगली को, सैटर्न को, हाथ की शेप को, और उसके अलावा बारीक बारीक बाकी लाइनों को अगर मैं ज्यादा बारीकी के साथ डिस्कस करता, तो ये 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी वीडियो बन सकती थी। लेकिन मैंने जो ज्यादा अहम साइन थे मैंने उन्हीं को डिस्कस किया है, ताकि आपको पामिस्ट्री सीखने का मौका भी मिले और आप ज्यादा बोर भी ना हो। उम्मीद तो है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी यादगार वीडियो रहेगी। इसमें आपको मैंने अपनी लाइफ के बारे में भी बताया है, थोड़ा थोड़ा अपना तारफ भी करवाया है, अपना नुक्ता नजर भी बयान किया है, और अपने हाथ की लाइनें भी आपके सामने रख दी हैं। अगर आप बहुत अच्छे पामिस्ट बन चुके हैं, तो मेरे हाथ की लाइनों को आप एज आ पामिस्ट्री सीखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, बहुत बड़ा डीपली रीड करवाना है, तो वो मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।